अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौलाहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम आज फिर मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की मुकाम वलायत को, मुकाम इमामत को, ऐलान गदीर को बयान करने के लिए हाज़िर हुए हैं। इसके पहला हिस्सा जो मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ उसमें मैं ऐलान गदीर, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद के दलाइल से आप दोस्तों की समातों की, मोहब्बतों की नज़र कर चुका हूँ और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक से ऐलान गदीर या हदीस वलायत, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अहादीस मुबारका हैं 150 से ज़ायद तुरक मैं आपके सामने बयान करूँगा और 100-150 से ज़ायद कुतब दूँगा और 100-150 से ज़ायद सहाबा इकराम के अक़वाल आपकी मोहब्बतों की नज़र करूँगा। यानी पूरी कायनात ये डंका बजाती रही कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौलाहु। तो इसके अलावा फिर मैं इस हदीस पर जो हमारे मुहद्दिसीन हैं, जो मुफस्सरीन हैं, उनकी आरा भी आपके सामने बयान करूँगा। असूल हदीस के मुताबिक भी इंशाअल्लाह ताला मैं गुफ्तगू करूँगा और उम्मीद करूँगा कि मैं जितना भी जल्द और जल्द हो सके कम वक्त में अपनी स्पीड भी बढ़ा दूँगा ताकि कम वक्त में मैं ज़्यादा मवाद जो है आप दोस्तों की मोहब्बतों की नज़र कर सकूँ, डिलीवर कर सकूँ। असल में एक बहुत बड़ा एतराज़ किया जाता है ऐलान गदीर पर या ईद गदीर पर। कुछ लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि भाई ये ईद कहाँ से आ गई, क्या ये शरई ईद है? जैसे हमारी ईद उल फितर या ईद उल ज़ुहा है तो क्या ये तीसरी ईद है? भाई ईद का लुग़वी माना होता है एक ऐसा दिन जो बार बार के लौट के आए, पलट के आए, उसे कहते हैं ईद। ठीक हो गया। तो दूसरे माना में खुशी के दिन को भी ईद कहा जाता है। तो ये जो दिन है 18 ज़िलहज का, ये इसलिए ईद है कि इस दिन हमको सबसे बड़ी खुशी मिली जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के बुलंद करके और ये ऐलान कर दिया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यानी इस दिन की निस्बत मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के ऐलान के साथ हो गई, ऐलान गदीर के साथ हो गई। इसकी निस्बत, इसका जो रिश्ता है, इसका जो तल्लक है, इसका जो वास्ता है, वो मौला अली अलैहिस्सलाम के ऐलान गदीर के साथ जुड़ गया, मनसूब हो गया। तो इसलिए फिर हम इसको ईद के तौर पर मनाते हैं। तो अगर आप ईद का लुग़वी माना देखें उसके मुताबिक भी ये जायज़ और वैलिड है, अगर खुशी के तौर पर लें तो फिर भी ये जायज़ और वैलिड है। कुछ लोग इस पे एतराज़ करते हैं कि भाई 18 जो ज़िलहज है ये तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी शहादत का दिन है। तो जो अहले तशय्यो हैं उनके दिल में ये होता है, ये खुशी होती है, यानी उनकी शहादत का दिन है तो इसलिए वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। नकले कुफर कुफर नबाशिद। तो भाई आपने दिलों के हाल जानने कब से शुरू कर दिए हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है। बुखारी मुस्लिम में एक हदीस मौजूद है कि लड़ाई हो रही थी, जंग हो रही थी, तो एक सहाबी ने एक काफिर को कत्ल करना चाहा तो उसने आगे से कलेमा पढ़ लिया, तो फिर भी सहाबी रसूल ने उसको कत्ल कर दिया। तो जब यह मामला ताजदार कायनात की बारगाह में पहुंचा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको पसंद ना फरमाया, बल्कि उस सहाबी पे नाराज हुए। आका अलैहिस्सलाम खफा हुए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया है? जब उसने कलेमा पढ़ लिया था तो तुम्हारा काम बनता था कि उसको छोड़ देना। तो सहाबी रसूल कहते हैं आका वो इसलिए मैंने उसको कत्ल किया है, उसने दिल से थोड़ा कलेमा पढ़ा था, वो तो जान बचाने के लिए उसने पढ़ा था। तो मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं तुमने दिलों के हाल जानने कब से शुरू कर दिए? तुम्हारे लिए जुबान से जो कह दिया यही काफी था, इकरार बिल लिसान ही काफी था। दिलों के हाल तुमने कब से जानना शुरू कर दिए? अब क़यामत के रोज जब अल्लाह पूछेगा तो तुम खुद ही जवाब देना। तो भाई आपने दिलों के हाल कब से जानना शुरू कर दिए कि 18 ज़िलहज को अहले तशय्यो इसलिए ईद मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं कि इस दिन माज़ अल्लाह हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी शहादत का दिन है तो वो खुशियां मनाते हैं। अल्लाह के बंदो, कोई खुदा का खौफ किया करो, तबीयतों में अदल लेके आओ, इंसाफ लेके आओ। ईद गदीर या ऐलान गदीर 18 ज़िलहज ये खुशी का दिन, ईद का दिन, जश्न का दिन, फरत का दिन, मुसर्रत का दिन। तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से ये तकरीबन 23-24 साल पहले का है। ये तो हिज्जतुल विदा के मौका पे ताजदार कायनात ने गदीर खुम के मुकाम पे जाके मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके ये ऐलान किया था मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलियुन मौला। तो ये तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत तकरीबन 23-24 साल पहले का वाक़या है।
تو وہ تو بعد میں ہوئی ہے 23-24 سال. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے مناتے ہیں کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے. کچھ خدا کا خوف کیا کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی جو یوم شہادت ہے اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ 18 کو کہتے ہیں, کچھ لوگ 12 کو کہتے ہیں, اس میں اختلاف ہے. جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جو دن ہے اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. آپ نے اس کو یکم محرم پہ کر دیا, لیکن کچھ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں. بے شمار روایات موجود ہیں, میں اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی روز آپ کو لیکچر ریکارڈ کروا کے دوں گا, یہ تحفہ بھی, اس پہ پورا علمی کام کروں گا میں. تو لہٰذا اس بات پہ یہ سوچنا کہ یہ اس کو عید نہ منایا جائے. ہمارے جو اہل سنت کے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, جو بزرگ ہیں, بے شک مجھے کال کر کے پوچھتے ہیں, میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ آج کا دن تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے, تو آپ لوگ جشن کیوں منا رہے ہیں؟ بھائی کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن جو ہے آپ ان کے سیرت کو بیان کریں, ان کے فضائل بیان کریں, ان کے خصائص بیان کریں. کسی نے روکا ہے آپ کو؟ کسی نے نہیں روکا. حالانکہ اس میں اختلاف بھی ہے اس دن میں, لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ آپ بیان کریں, آپ کو کوئی نہیں روکتا, بالکل کوئی بندہ نہیں روکتا. آپ دیکھیں کہ جو 12 ربیع اول کا دن ہے, ہم خوشیاں مناتے ہیں, جشن مناتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, کمکمے لگاتے ہیں, گلیاں بازار سجاتے ہیں, پورے گاؤں سجا دیے جاتے ہیں, شہر سجا دیے جاتے ہیں, اور کمکمے لگتے ہیں, لائٹیں لگتی ہیں, اور خانہ کعبہ کے اور گنبد خضرا کے ماڈل تیار کیے جاتے ہیں. اور پرانے وقتوں میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم گلیاں بازار میں جب جاتے تھے تو وہ ایک عرب کا جو ماحول ہوتا ہے, جو اس کا کلچر ہوتا ہے, جو اس کی تہذیب و ثقافت تھی, وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بنا کے وہ اس طرح اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم میلاد کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. تو 12 ربیع اول کو ہم جشن مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں سارا کچھ کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, درود و سلام پڑھتے ہیں, پورے گاؤں جمع ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے, سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اسی دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال بھی ہے. یعنی اسی دن صحابہ کرام رو رہے ہیں, ان کی آنکھیں برس رہی ہیں, اہل بیت اطہار رو رہے ہیں, پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھیں برس رہی ہیں, مولا کائنات رو رہے ہیں, اہل بیت اطہار, اہل بیت نبوت رو رہے ہیں, تو ہم اس دن خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو دوسرے لوگ جو میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ بھائی جس دن تم خوشیاں منا رہے ہو, سیلیبریٹ کر رہے ہو, یہ تو رونے دھونے کا دن ہے, اس دن تو آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تھا. تو ہم کہتے ہیں ہم چونکہ نعمت بہت بڑی ملی ہے آقا علیہ السلام کی آمد سے, ہم کو اشرف المخلوقات ہونے کا احساس ہوا ہے. ہم تو ایسی قوم تھے, ماں کو جا کے منڈیوں میں بیچتے تھے, آقا علیہ السلام آئے, حضور آئے, اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی. بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کرتے تھے, حضور آئے اور بیٹی گھر کے لیے رحمت بن گئی. شراب پیتے تھے, حضور آئے, اس دن شراب کو بین کر دیا گیا. غریب کو, کمزور کو دبا کے رکھتے تھے, حضور اس دن 12 ربیع اول کو آئے, آقا علیہ السلام تشریف لائے, حضور کا میلاد ہوا, حضور کی ولادت ہوئی. تو کیا ہوا کہ جو غریب تھے وہ امیروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے, کہ صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ ہو, صاحب ہو, محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یعنی نفرتیں مٹ گئی. کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا, کوئی لات کی, کوئی منات کی, کوئی آگ کی, کوئی حبل کی, کوئی ستاروں کی. حضور علیہ السلام آئے, توحید کا کانسیپٹ ملا ہم کو, نماز ملی, روزہ, حج, زکات, عمرے ملے. تو لہٰذا اس دن کی جو نسبت ہے وہ خوشی کے ساتھ ہے, تو اس لیے ہم غم نہیں مناتے, ہم خوشی مناتے ہیں. تو بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم شہادت ہے, تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ ان کی سیرت بیان کریں, سارا کچھ کریں. لیکن جو اعلان غدیر ہے, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر نبوت ختم کر دی گئی, اور مولا کائنات علی علیہ السلام کی ذات پر کیا ہوا کہ امامت کا آغاز ہو گیا, ولایت کا آغاز ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے اس طرح مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں نا. تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. طبیعتوں میں اعتدال لے کے آئیں, دلوں میں وسعت لے کے آئیں, دلوں کو بڑا کریں, تنگ نظری ختم کریں. پہلے ہی پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, تو لہٰذا یہ بات بھی کلیئر میں کرنا چاہتا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اعلان غدیر, عید غدیر, جس طرح اہل تشیع کے لیے بڑی اہمیت کا حامل دن ہے, اسی طرح اہل سنت کے لیے بھی, ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں, اس کی اہمیت کو, اس کی عظمت کو, اس کی رفعت کو, اس کی فضیلت کو وہ بیان کرتے چلے آئے ہیں. بلکہ صحابہ کرام بیان کرتے چلے آئے ہیں. بلکہ وہ تو کہا کرتے ہیں جو ایک روزہ رکھے پورے سال کے روزوں سے افضل اللہ اس دن 18 ذی الحج کو, یعنی اتنا اعلیٰ دن ہے, اتنا عرفہ دن ہے. تو لہٰذا یہ تنگ نظری جو ہے اس کو ختم کریں, خدارہ, اور دین کی طرف آئیں, قرآن کی طرف آئیں, آقا علیہ السلام کے فرمان کی طرف آئیں. تو
पहले हिस्सा में मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद के दलाइल से एलान गदीर आपके सामने बयान कर चुका हूं, और इस हिस्सा में अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से मैं आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक से बयान करूंगा। अब शुरू करते हैं। पहली हदीस देना चाहता हूं मैं, जो पहली हदीस देना चाहता हूं मैं, इस हदीस को इमाम तबरानी अपनी मुजम कबीर में लेके आए हैं। उसकी जिल्द नंबर है 2, और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो है 2505। इसी हदीस को इमाम हिंदी कंजुल उमाल में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर है 13, और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो है 36,437। इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क में लेके आए, दमिश्क अल कबीर में, उसकी जिल्द नंबर है 45 और उसका सफा नंबर है 180। इसी हदीस को इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबाउल फवाइद में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर है 9 और उसका सफा नंबर है 105। आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं। हजरत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस को रवायत करते हैं कि जब हमने आखिरी हज किया आका अलैहिस्सलाम की मैयत और संगत में, तो जब आका अलैहिस्सलाम गदीर खुम के मुकाम पे पहुंचे तो आका अलैहिस्सलाम के लिए मिंबर सजाया गया। 1.25 लाख सहाबाए कराम कमोबेश जो आगे जा चुके थे उनको वापस बुलाया गया, जो पीछे रह गए थे उनको आगे बुलाया गया, जो दाएं बाएं घूम फिर रहे थे उनको इकट्ठा किया गया। आका अलैहिस्सलाम ने नमाज के लिए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि अजान दो। अजान दी गई और लोगों को पता चल गया कि नमाज के लिए जमात खड़ा होना चाहती है, तो वो इकट्ठे हो गए और नमाज से पहले आका अलैहिस्सलाम के लिए जो मिंबर सजाया गया था उसके ऊपर आका अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया। हजरत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय्युहन्नास, ए लोगो, बीमा तशहदूना, तुम किस बात की शहादत देते हो, किस बात की गवाही देते हो? कालू नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे सहाबा यक जुबान होकर बुलंद आवाज से कहते, आका हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं है। यानी पहली गवाही जो दी है सहाबा इकराम ने वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी है। जब आका अलैहिस्सलाम ने उनसे गवाही का पूछा, मैं रेफरेंसेस आपको अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतुब के दे चुका हूं, अभी तो बात शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो पहली गवाही जो थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह की दी सहाबा इकराम ने रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुम्मा, आगे फिर और किस बात की गवाही देते हो? कालू, तो फिर सहाबा इकराम बोले, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरी गवाही देते हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। यानी पहली गवाही अल्लाह की तौहीद की हो गई, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की हो गई, ये आका अलैहिस्सलाम की हदीस दे रहा हूं आपको मैं। दूसरी गवाही मुहम्मद रसूलुल्लाह की हो गई, यानी 2 गवाहियां अगर काफी होती, इन्हीं पे दीन मुकम्मल हो जाता, कामिल हो जाता, तीसरी किसी गवाही की या शहादत की जरूरत ना होती। तो 2 गवाहियों के बाद, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही और मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही के बाद आका अलैहिस्सलाम दीन को मुकम्मल कर देते, अपनी बात को खत्म कर देते। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने 2 जब गवाहियां ली तो फिर फरमाया, काला फमन वलियुकुम, फिर मेरे आका ने फरमाया, बताओ कि तुम्हारा वली कौन है? काला, जब यह फरमाया तुम्हारा वली कौन है, तो फिर कालू, फिर सहाबा बोले, क्या? अल्लाह व रसूलहु मौलाना। सारे सहाबा इकट्ठे होके बोले, आका अल्लाह भी हमारा मौला है, उसका रसूल भी हमारा मौला है, यानी अल्लाह और अल्लाह का जो रसूल है वो हमारे वली हैं। ठीक हो गया। फिर आका अलैहिस्सलाम जब ये उन्होंने कहा तो आका अलैहिस्सलाम फिर फरमाते, काला मन वलियुकुम। फिर आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ तुम्हारा वली कौन है? जब उन्होंने कहा कि अल्लाह भी हमारा वली है, अल्लाह भी हमारा मौला है, उसका रसूल भी हमारा मौला और वली है, तो आका अलैहिस्सलाम फिर सेटिस्फाई ना हुए। अगर ये जो वलायत है, ये जो वली होना है, अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही होते, इसी पे बात को खत्म करना होता तो बात तो फिर भी मुकम्मल हो जाती। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा, बताओ तुम्हारा वली कौन है, तुम्हारा मौला कौन है? हालांकि सहाबा की तरफ से जवाब आ चुका है कि अल्लाह भी हमारा मौला है, उसका रसूल भी हमारा मौला है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा, दोबारा पूछ के फिर आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के बुलंद करके फिर फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा
علی مولاہ، اور الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ بے شمار کتب میں یہ حدیث موجود ہے، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ. اور فرمایا اللہم والمن والاہ و آدمن آداہ، اور ہاتھ پکڑ کے کہا پھر جس کا میں مولا، جس کا یعنی اللہ مولا، اس کا رسول مولا، پھر اس کا یہ علی مولا ہے. اور فرمایا مولا تو بھی اس کا مولا بن جو علی کو مولا مانے، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. یہ اعلان کر دیا. اب اس کا مطلب ہے اس حدیث مبارکہ سے یہ بات کلیئر ہو رہی ہے، واضح ہو رہی ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کی گواہی جو ہے اس کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا ضروری ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، بالکل اسی طرح محمد رسول اللہ کی گواہی بھی ضروری ہے، یہ لازم ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق علی ولی اللہ، یعنی علی تمہارا ولی ہے، علی تمہارا مولا ہے، یہ تیسری گواہی بھی بالکل ضروری ہے، اس کو بھی مانا جائے گا. آپ دیکھیں نا کہ اسلام کی جو بنیادی جو شرائط ہیں جن کے بغیر انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، دین کامل نہیں ہو سکتا، پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، جو اس کے لوازمات ہیں وہ کیا ہے؟ انبیاء کرام کو ماننا یہ بھی فرض ہے، آسمانی کتب کو ماننا بھی فرض ہے اور لازم ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کے جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، ان کو ماننا بھی فرض اور لازم ہے. آخرت پہ ایمان رکھنا، تقدیر پہ ایمان رکھنا، یہ بھی لازم اور فرض ہے. اسی طرح توحید کو ماننا بھی لازم اور فرض ہے. آقا علیہ السلام کی رسالت کو، ختم نبوت کو ماننا بھی فرض ہے، اور علی کی ولایت کو ماننا بھی فرض ہے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق. ٹھیک ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی، چونکہ یہ احادیث جو ہیں بے شمار حدیث ہے، میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کی محبتوں کی نظر کروں، چونکہ پہلے لیکچر میں میں قرآن مجید فرقان حمید کے دلائل آپ کو دے چکا ہوں. اب اس میں میں سند کے ساتھ اس حدیث کی جو بے شمار میرے پاس طرق ہیں وہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور سپیڈ میں تیز کرنے لگا ہوں. تو اگلی حدیث جو دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو حوالے سن لیں. امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ ہے 961. اسی حدیث کو امام ابو یعلا اپنی مسند میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ ہے 567. اسی حدیث کو امام ابو نعیم اصبہانی اپنی تاریخ اصبہان میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ 1449. اسی حدیث کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ مدینہ اور دمشق میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر ہے 4242، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 205. اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر ہے 9 اور صفحہ نمبر ہے 104. دیگر کتب میں بھی اسی طرح یہی حدیث کو امام ترمذی نے بھی لیا اپنی سنن میں، اور اس کی جلد نمبر 5 ہے، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3712. یعنی الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. اب حدیث کیا ہے کہ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر اخبرنا الزہری عن ابی عبید عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال شہدت علیا فی الرحبۃ ینشد الناس انشد اللہ من سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یوم غدیر خم من کنت مولاہ فعلی مولاہ. حدیث یہ ہے کہ حضرت، پوری سند میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بہت وسیع میدان میں، یعنی فی الرحبۃ، بہت وسیع میدان تھا، اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ شہدت علی فی الرحبۃ، وہ بہت وسیع میدان تھا، بے شمار لوگ تھے وہاں. مولا علی علیہ السلام نے گواہی کا پوچھا لوگوں سے کہ اے لوگو مجھے گواہی دو، مجھے شہادت دو، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے حلف کے طور پہ مجھے گواہی دو، کیا کہ غدیر خم کے مقام پہ تم میں سے کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے تاجدار کائنات کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، من سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یوم غدیر خم من کنت مولاہ فعلی مولاہ. تم میں سے کون ہے جس نے غدیر خم کے موقع پہ تاجدار کائنات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، یہ اعلان کرتے ہوئے سنا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ مولا علی علیہ السلام نے گواہی مانگی لوگوں سے، شہادت مانگی کہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتاؤ، حلف دے کے بتاؤ، اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ کہ تم میں سے کوئی ہے
جس نے تاجدار کائنات کو یہ فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہو کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو حدیث کہتی ہے لما قام فشاہدہ قال عبد الرحمن فقام السنا عشر بدرین کانی انظر الی احدہم. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں کہ یہ بات ہوئی جب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس میں سے تم میں سے کوئی ہے جو یہ گواہی دے، جس نے خود سنا ہو کھڑا ہو کے گواہی دے. تو حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں کہ 12 بدری صحابہ کھڑے ہو گئے، 12، اور میں ان سب کو دیکھ رہا تھا، ایک ایک کو دیکھ رہا تھا. جو 12 کے 12 کھڑے ہوئے ہر ایک پر میری نظر تھی. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں فقالوا، اور وہ بولے کہ نشہد انا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یوم غدیر خم. وہ کہتے ہیں کہ وہ 12 جو بدری صحابہ کھڑے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا غدیر خم کے موقع پہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجی امہاتہم. آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ میں تم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں اور جو میری ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں نہیں؟ فَقُلْنَا بَلَا یا رسول اللہ. تو سارے صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں سے قریب ہیں، جانوں سے بڑھ کر ہیں، اور جو آپ کی ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں. یہ کر کے قال، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَآدِ مَنْ آدَاهُ. تو پھر آقا علیہ السلام نے اعلان کیا تھا سنو پھر جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اور پھر آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ تو بھی اس کا مولا بن، اس کا ولی بن جو علی کو ولی جانے، علی کو مولا مانے، اور اس کا دشمن بن جو میرے علی سے دشمنی رکھے. تو میں نے اس کی شرح نہیں کرنی، میں نے آپ کو ترک کے ساتھ متن پڑھ کے اور اس کا ترجمہ سنا دیا. گویا اس حدیث مبارکہ میں بھی آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور آگے اس کو امام احمد بن حنبل نے، ابو یعلا نے، امام حیثمی نے سب نے کہا کہ وہ رجالہ وثقوا، کہ اس کے جو رجال ہیں وہ بالکل ثقہ ہیں، اتھینٹک لیول کی یہ حدیث ہے، کوئی اس میں کمی کجی کوئی جھول نہیں ہے. تو لہٰذا میں اس کی شرح میں نہیں جانا چاہتا. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، میں اگلی جو حدیث دینا چاہتا ہوں اس کو امام ترمذی سنن میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 3712. امام نسائی سنن الکبریٰ میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر 8474. اسی حدیث کو امام حاکم اپنی مستدرک میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4579، انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے. اسی حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 6 ہے، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 32121. اسی حدیث کو امام طبرانی اپنی معجم الکبیر میں لے کے ہیں، اس کی جلد نمبر 18 ہے، اور حدیث کا نمبر انٹرنیشنل چل رہا ہے 265 جلد. اس کے علاوہ پھر امام ابو یعلا مسند میں لے کے ہیں، جلد نمبر 1 ہے، حدیث کا نمبر ہے 355 انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے. اسی حدیث کو امام ابن حبان اپنی صحیح میں لے کے جلد نمبر 15 ہے، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 6929. اگلی حدیث سنیں، اس کو پورے مسند کے ساتھ بیان کرتا ہوں. ان مطرف ابن عبداللہ ان عمران ابن حسین، اس کو حضرت مطرف ابن عبداللہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، طویل حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن بعدی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، مولا ہے. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کو بھی امام حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، یہ امام مسلم کی جو شرط ہے اس کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے. میں ساتھ ساتھ حدیث کی جو ثقاحت ہے وہ بھی بیان کرتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں. حدثنا الفضل بن دکین حدثنا ابن ابی غنیۃ عن الحاکم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن بریدہ. یہ پوری سند ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال غزوت مع علی یمن فرأیت منہ جفوۃ فلما قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکرت علی فتنقصته فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتغیر فقال یا بریدۃ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم قلت بلا یا رسول اللہ قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ. سبحان اللہ. حضرت بریدہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے ہیں، اور اس کی جلد نمبر ہے 5، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ ہے
22,995 और 22,995, यानी इस हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है, जिल्द नंबर 5 है 22,995। इसी हदीस को इमाम नसाई सुनन कुबरा में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 5 है, और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो है 8,467। इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 6 है, और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो 32,132। इसी हदीस को इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है, और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो है 4,578। हजरत बुरैदा रवायत करते हैं कि हम यमन में मौला अली अलैहिस्सलाम की मैयत में, उनकी रफाकत में, वो हमारे अमीर थे, जंग के लिए गए, गजवा के लिए गए, मुझे कोई उनसे शिकायत हो गई, मौला अली अलैहिस्सलाम से कोई शिकवा हो गया। वो कहते हैं जब हम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पलट के आए, फलम्मा कदीमतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करतु अलीयन, वो जब वापस पलट के आए तो मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम की शिकायत की आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। फतनक्कस्तहु, यानी उसमें कोई तनकीस की मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में। वो कहते हैं मैं ऐसे गर्दन नीचे करके, नजरें नीची करके बात कर रहा था, जब मैंने सर उठाया फराईतु वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतगय्यर, मैंने जब ऐसे देखा आका अलैहिस्सलाम का जो चेहरा मुबारक था उसका रंग जो है वो मुतगय्यर हो चुका था, सुर्ख हो चुका था। आका अलैहिस्सलाम जलाल में आ चुके थे और फरमाया क्या बुरैदा अलस्तु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं मोमिनों की जानों के ज्यादा करीब नहीं हूं? तो हजरत बुरैदा कहते मैंने कहा कुल तू बला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, आप हमारी जानों के ज्यादा करीब हैं। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते मन कुन्तु मौला फालियुन मौला, सुनो फिर जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कहते हैं उसी वक्त मैंने तौबा कर ली। यानी इस हदीस मुबारका में भी आका अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैं इसकी शरह नहीं कर रहा, बस मैं आपको इसकी सनद के साथ, मतन के साथ और तर्जमा करके आपको बता रहा हूं और तखरीज के साथ बता रहा हूं। इस हदीस में भी इमाम हाकिम कहते हैं कि हाज़ा हदीसुन सहीउन, ये हदीस भी सही है। जो इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम नसाई और इब्ने अबी शैबा लेके आए हैं, इनकी जितनी भी असानीद हैं वो सही हैं। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है 23,609, इंटरनेशनल नंबर चल रहा है। इसी हदीस को इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद मंबा फ़वाइद में लेके आए, जिल्द नंबर 9 है और सफा नंबर है 104। इसी हदीस को इमाम तबरानी मोजमल कबीर में लेके जिल्द नंबर 4 है, हदीस का नंबर है 4053। इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 42 है और सफा नंबर है 212। हदीस के हद्दसना यहया इब्न आदम हद्दसना हनश इब्न हारिस अन रिया इब्न हारिस क़ाला जा रहतुन इला अली बिन रहबती। इसी हदीस को भी हजरत रिया बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के पास एक वफद आया था खुले मैदान में, वही जो रहबत मैदान था उसमें। फ़क़ालू अस्सलामु अलैका या मौलाना, जो वफद आया था, वो जो लोग आए थे, वो जो सहाबा आए थे, उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हुए कहा आप पर सलाम हो ए हमारे मौला। जब उन्होंने ये कहा सलाम अलैका या मौलाना काला, तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते कैफा अकूना मौलाकुम व अंतुम कौमुन अरबुन। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते मैं तुम्हारा मौला कैसे हो गया, तुम अरब कौम हो, बताओ तो सही। कालू, तो वो क्या कहते हैं, वो वफद क्या कहते हैं, वो सहाबा क्या कहते हैं, समीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम गदीर खुम्मिन यकूल मन कुन्तु मौलाहु फ इन्ना हाज़ा मौलाहु। वो सहाबा कहते हैं, वो जो वफद आया था वो कहते हैं कि ए अली हम इसलिए आपको मौला कहते हैं या मौला कह के पुकारते हैं इसलिए चूंकि हमने गदीर खुम के मुकाम पर खुद ताजदार कायनात को फरमाते हुए सुना था कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। इसका मतलब है कि मौला अली कह के बुलाना ये सहाबा की सुन्नत है। जो कहते हैं कि भाई तुम मौला अली अलैहिस्सलाम क्यों कहते हो, हजरत अली क्यों नहीं कहते, मौला अली क्यों कहते हो, तो मौला अली कहना ये तो सहाबा की सुन्नत हो गई और हदीस से साबित हो रहा है। अगली हदीस देना चाहता हूं, यह भी हदीस सही है जो मैंने आपके सामने पहले बयान की। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 1 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 3062। तो 3062 चल रहा है और इमाम हाकिम इसको मुस्तदरक में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर है 4652। इमाम तबरानी मोजमल कबीर में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 12 है, हदीस का नंबर है 12593। इब्ने असाकिर अपनी तारीख मदीना दमिश्क में लेके आए, जिल्द नंबर 42 है, सफा नंबर 101 है। इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद मंबा फ़वाइद में लेके आए, जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 106 है। अब हदीस क्या है, हदीस हद्दसना यहया इब्न हम्माद सना अबू अवाना सना अबू बलजिन सना अमर इब्न मैमून अन इब्न अब्बास क़ाला
قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فإن مولاہ علی. اس میں عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا بے شک اس کا یہ علی مولا ہے. اور اس حدیث کو امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی حدیث صحیح ہے. اب اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں اور اس حدیث کو امام ترمذی اپنی سنن میں لے کے آئے ہیں. امام ترمذی اس کی جلد نمبر 5 ہے اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3713. اسی حدیث کو امام طبرانی معجم الکبیر میں لے کے آئے, جلد نمبر 5 ہے اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 5071 5096. حدیث ہے کہ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن سلمۃ بن قہیل قال سمعت ابا طفیل یحدث عن ابی صریحۃ او زید بن ارقم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ. سند میں نے آپ کے سامنے پوری بیان کر دی. اس میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور اس کو بھی امام ترمذی لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح. یہ جو حدیث ہے یہ حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے. میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کی صحت بھی بیان کر رہا ہوں. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں. اس حدیث کو جو اگلی دینا چاہتا ہوں اس حدیث کو امام اماد الدین ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں لے کے, اس کی جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 207. اسی حدیث کو امام نسائی سنن الکبریٰ میں لے کے آئے, اس کی جلد نمبر 5 ہے اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 8148. اسی حدیث کو امام حاکم اپنی مستدرک میں لے کے آئے, اس کی جلد نمبر 3 ہے, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 4576. اسی حدیث کو امام طبرانی معجم الکبیر میں لے کے آئے, اس کی جلد نمبر 5 ہے, حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ ہے 4969. حدیث کیا ہے کہ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو امانة عن سليمان قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن ابي طفيل عن زيد بن ارقم قال لما راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع ونزل غدير خم. حضرت زید بن ارقم پوری سند میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم آقا علیہ السلام کی میت میں سنگت میں آخری حج کر کے حجۃ الوداع کر کے واپس تشریف لے کے جا رہے تھے آقا علیہ السلام, تو جب غدیر خم کے مقام پہ آقا علیہ السلام پہنچے امر بدوحات فقمنا, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر سائبان لگا دو, خیمے لگا دو, یعنی قیام کے لیے آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا. ثم قال, اور پھر آقا علیہ السلام منبر پہ جلوہ فروز ہوئے. آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام فرمایا کأنی قد دعیت فعجبت انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے بلاوا آنے والا ہے, یعنی مجھے جس کام کے لیے میں آیا تھا, جس مشن کے لیے آیا تھا, اس کو میں نے مکمل کر دیا ہے, پورا کر دیا ہے. اب مجھے بلاوا آنے والا ہے, اللہ رب العزت کی طرف میں لوٹنے والا ہوں. جب بلاوا آئے گا میں اس کو قبول کر لوں گا. اب میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے اندر 2 ثقلین, 2 بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں, اور وہ 2 میں سے ہر ایک دوسرے سے اکبر ہے. کیا؟ کتاب اللہ تعالی و اطرتی اہل بیتی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اہل بیت میری اطرت ہے. یعنی قرآن اہل بیت سے اکبر ہے اور اہل بیت قرآن سے اکبر ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے, اور وہ 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فانظروا کیف تخلفون فیہما, میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے, دونوں کے ساتھ, قرآن کے ساتھ اور میری اہل بیت اور اطرت کے ساتھ. فإنہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض, بے شک وہ دونوں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ رہیں گی, اکٹھی رہیں گی. قرآن اور میری اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی, یہاں تک کہ حوض کوثر پہ قیامت کے روز بھی دونوں میری اہل بیت میری اطرت اور قرآن ساتھ اور اکٹھے آئیں گے. یہ بیان کر کے یار لوگ اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں اس خطبہ کو, جبکہ دیکھ لیں کہ ایک ہی مقام پہ اکٹھا خطبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ بھی بیان کر رہے ہیں قرآن اور میری اہل بیت. اور اہل بیت اور اطرت کا کہا تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات بھی آ سکتی تھی پتہ نہیں کون سی اہل بیت ہے جن کو چھوڑے جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام کی ساری آل اولاد, اسب اور نسب, حضور علیہ السلام کا خاندان, وہ سارا ہی ان کو پکڑنا ہے, ان کو تھامنا ہے. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد بھی فرما دیا اور آگے پریکٹیکل کر کے سنت بھی کریٹ کر دی. وہ کیا فرماتے ہیں, یہ کہہ کے ثم قال, حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا ان اللہ مولاي وانا ولی کل مومن, کہ بے شک اللہ میرا مولا ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اور میں جو ہوں میں ہر مومن کا مولا اور ولی ہوں. ثم اخذ بید علی, پھر آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا. فقال, اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ, پھر
پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو پھر، جس کا میں ولی ہوں پس اس کا یہ علی بھی ولی ہے، اللہم والی من والاہ و آدی من آداہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تو بھی اس کا ولی بن، اس کا مولا بن جو علی کو ولی مانے، علی کو مولا جانے، اور تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے۔ تو گویا اس حدیث مبارکہ سے بہت کچھ بیان ہو رہا ہے، ایک ایک حدیث پہ میں ایک ایک گھنٹہ لیکچر دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کی شرح کی طرف نہیں جا رہا، بس آپ کو میں سند کے ساتھ احادیث بتا رہا ہوں جس میں آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اعلان غدیر کیا ہے، عید غدیر کی اہمیت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کثرت کے ساتھ حدیث دے کر۔ تو اس حدیث میں بھی آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا، اور اسی کے بارے میں امام حاکم فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، اور ابن کثیر فرماتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں، اور پھر علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، دونوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اتنی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام ابن ماجہ اپنی سنن میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 121۔ اسی حدیث کو امام نسائی سنن الکبریٰ میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، اور حدیث کا نمبر چل رہا ہے 8399۔ اسی حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے جلد نمبر 6 ہے، حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ ہے 32078۔ اسی حدیث کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ مدینہ اور دمشق میں لے کے آئے، جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 115۔ حدیث کیا ہے کہ حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو معاویہ حدثنا موسیٰ بن مسلم عن ابن ثابت وهو عبد الرحمن عن سعد بن ابی وقاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من كنت مولاه فعلی مولاه۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور یہ میں نے پوری سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کر دی۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام ابن ماجہ اپنی سنن میں لے کے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، حدیث کا نمبر 116۔ حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو الحسین اخبرنی حماد بن سلمہ عن علی بن زید بن جدعان عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجۃ التی حجہ فنادل فی بعض الطریق فامر الصلاۃ جامعۃ فاخذ بید علی فقال الست اولی بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قال الست اولی بكل مؤمن من نفسه قالوا بلا قال فهذا ولی من انا مولاه اللهم والی من والاه اللهم آدی من آداه۔ اس حدیث کو بھی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی میت میں سنگت میں آخری حج کر کے واپس جا رہے تھے، جب ہم ایک راستے میں پہنچے تو وہاں آقا علیہ السلام نے ایک جگہ پہ پہنچے، ایک مقام پہ پہنچے، تو آقا علیہ السلام نے بعد جماعت نماز کا اعلان کروایا، حکم دیا، اور پھر اس کے بعد ممبر سجا دیا گیا۔ فاخذ بید علی، آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور پوچھا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اور آقا علیہ السلام فرمایا کہ میں ہر مومن کی نفس سے زیادہ قریب ہوں۔ سب نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام فرمایا ہاں سنو، پھر یہ اس کا ولی ہے علی جس کا میں ولی ہوں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مولا تو اس کا ولی بن جو اس کو ولی علی کو ولی جانے، تو اس کی مدد کر اے میرے مولا جو علی کی مدد کرے۔ اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اس کے علاوہ پھر امام طحاوی اگلی حدیث مشکل الاسرار میں لے کے جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 1760۔ اس کو بھی جو حدیث ہے وہ بیان کر رہے ہیں، زید بن ارقم نے بھی لیا ہے، دیگر نے بھی لیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس کو بھی امام طحاوی مشکل الاسرار میں لے کے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر 1760 ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی حدیث ہے یہ۔ اس حدیث کو حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا کثیر بن زید عن محمد بن عمر بن علی عن ابیہ عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر الشجرۃ بخم فخرج آخذا بیدہ علی فقال یا ایھا الناس الستم تشهدون ان اللہ ربکم قالوا بلا قال الستم تشهدون ان اللہ ورسولہ اولی بکم من انفسکم وان اللہ ورسولہ مولیاکم قالوا بلا قال فمن کنت مولاہ فإن ھذا مولاہ۔ اس حدیث کو بھی مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام درخت کے پاس غدیر خم کے مقام پہ تشریف فرما ہوئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے باہر تشریف لائے اور ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے اور یا ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو مخاطب کیا، فرمایا
کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری جانوں سے بڑھ کر قریب ہے، اولا ہے تمہاری جانوں سے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہاں۔ پھر فرمایا کہ کیا اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا مولا ہے؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اللہ بھی ہمارا مولا ہے، اس کا رسول بھی ہمارا مولا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور فرمایا سنو پھر، فمن کنت مولاه فان هذا مولاه، پھر سن لو جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام طحاوی مشکل الاسرار میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور حدیث کا نمبر 1761 ہے۔ اس میں بھی مولا علی علیہ السلام نے وہی گواہی مانگی تھی وہ میدان میں۔ حدثنا ابو امیہ قال حدثنا سہل بن عامر الباجلی قال حدثنا عیسی بن عبد الرحمن قال اخبرني ابو اسحاق عن عمر زیمر قال سمعت علی ينشد الناس في الرهبة من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم الا قام فقام بدعة عشر رجلا فشاهدوا انهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غدير خم يقول اللهم من كنت مولاه فان علي مولاه اللهم والي من والاه وآدي من آداه۔ اس میں بھی وہ کہتے ہیں عمر زیمر کہتے ہیں کہ زیمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود مولا علی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ بڑے کھلے اور وسیع میدان میں آپ فرما رہے تھے، تو بتاؤ تم میں سے کوئی گواہی دیتا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہ جب آقا علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پہ اعلان کیا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ بندہ گواہی دے جس نے اپنے کانوں سے وہاں سنا اور دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے۔ تو 10 سے زیادہ لوگ کھڑے ہو گئے، فقام بدعۃ عشر رجلا فشاہدوا انہم سامعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم غدیر خم، 10 سے زیادہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم غدیر خم کے مقام پہ ہم نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا من کنت مولا فان علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، اور مولا تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی جانے، اس کی مددگار جو علی کی مدد کرے، وخذل من خذلہ اس کو ذلیل کار جو علی کی مدد نہیں کرتا۔ اسی طرح اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام طحاوی مشکل الاسرار میں لے کے جلد نمبر 5 ہے اور حدیث کا 1762 ہے۔ یہ تینوں حدیث ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں، تینوں کی تینیں۔ اس میں حدثنا احمد بن شعیب النسائی حدثنا ہارون حدثنا مصعب بن مقدام حدثنا فطر بن خلیفہ عن ابی طفیل عامر بن واصل قال جامع علی الناس فی الرحبۃ فقال انشد باللہ كل امرئ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع فقام اناس من الناس فشهدوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم غدير خم الستم تعلمون اني اولى بالمؤمنين من انفسهم وهو قائم ثم اخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه والله والي من والاه وعادي من عاداه۔ یہ بھی وہی طویل حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جب گواہی مانگی وہ کھلے وسیع میدان میں، بتاؤ تم میں سے کوئی گواہی دیتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پہ یہ اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو بے شمار صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، ایک روایت میں 12، ایک روایت میں 10 سے اوپر، ایک روایت میں 13، ایک روایت میں 16، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور مولا تو بھی اس کا مولا مان جو علی کو مولا مانے، تو اس کی مددگار جو علی کی مدد کرے، تو اس کو ذلیل کار جو علی کا دشمن ہے۔ اب اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لیا ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، امام طحاوی نے بھی اس کو لیا ہے۔ اس کو حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت علی بن رحبۃ ینشد الناس من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم والی من والاه وعادی من عاداه فقام اثنا عشر بدری فشاهدوا انهم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلك۔ اس میں وہی حدیث ہے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کھلے میدان میں جب مولا علی علیہ السلام نے صحابہ سے گواہی مانگی، بتاؤ تم میں سے کوئی گواہی دیتا ہے جس نے اپنے کانوں سے سنا ہو، آنکھوں سے دیکھا ہو کہ غدیر خم کے مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو 12 بدری صحابہ کھڑے ہوئے، ہم گواہی دیتے ہیں ہم نے خود سنا تھا آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام نسائی خصائص علی ابن ابی طالب میں لے کے آئے، اس کی حدیث کا نمبر 98 ہے۔ اسی حدیث کو امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر ہے 209۔ اس کو حضرت سعید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
حدثنا حسین بن حریث سن فضل بن موسى عن العامش عن ابي اسحاق عن سعيد بن وهب قال قال علي في الرحبه انشد بالله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم يقول ان الله ولي وانا ولي المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. اس میں بھی سعید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے کھلے میدان میں صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے گواہی دو تم میں سے کوئی ہے جس نے آقا علیہ السلام کو غدیر خم کے موقع پہ یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو صحابہ نے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں ہم نے اپنے کانوں سے سنا تھا, آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اور مولا تو اس کا مولا بن جو علی کو مولا جانے, اور تو اس کا دشمن بن جو علی کو دشمنی رکھے, اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. اور اس کو بارے میں امام الدین ابن کثیر کہتے ہیں وہذا اسناد جید, اس کی جو اسناد ہیں وہ جید ہیں, یعنی اتنی اعلیٰ درجے کی سکہ حدیث ہے یہ. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جلدی جلدی, میں سپیڈ بڑھا رہا ہوں. اس حدیث کو امام ناصر الدین البانی اپنی سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں لے کے, اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر ہے 335. یہ وہی حدیث جو ہے وہ سعید بن وہب والی وہ روایت کر کے آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من کنت مولا فاز علی مولا اللہم والی من والا وعد من عدا وانصر من نصر واخذل من خذلہ. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں. اس حدیث کو بھی علامہ ناصر الدین البانی ہی روایت کر رہے ہیں سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں, اس کی جلد نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 336. اور اسی حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے, اسی حدیث کو پھر امام احمد بن حنبل مسند میں جلد نمبر 1 اور حدیث کا نمبر 641, امام ابن ابی عاصم اپنی سنہ میں جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر انٹرسٹ چل رہا ہے 1372. عن زدان بن عمر قال سمعت علی فی الرحبۃ, وہی حدیث چل رہی ہے. حضرت زدان بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے پیارے بھائی مولا علی علیہ السلام کو کھلے میدان میں رحبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہے کوئی گواہی دے اس بات کی کہ غدیر خم کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فهذا علی مولا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ فشاہدوا ثلاثۃ عشر رجلا, 13 کے قریب صحابہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہ گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والہ وعاد من عادہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس میں بھی وہ سعید بن وہب والی روایت ہے, اس میں بھی وہ روایت کرتے ہیں وہی حدیث جو ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم گواہی دیتے ہو, من سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم غدیر خم الا قام, جس نے سنا صرف وہ کھڑا ہو اور نہیں. فقام من قبال سعید ستۃ ومن قبال زید ستۃ, حضرت سعید کی طرف سے بھی 6 صحابہ کھڑے ہو گئے, حضرت زید کی طرف سے بھی 6 صحابہ کھڑے ہو گئے, ٹوٹل 12. فشاہدوا انہم سمعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی یوم غدیر خم علیہ اللہ اولا بالمومنین قالوا بلا قال اللہم من کنت مولا فعلی مولا. 6 حضرت زیاد کی طرف سے صحابہ کھڑے ہوئے اور 6 صحابہ سعید کی طرف سے کھڑے ہوئے, ان کا ہم گواہی دیتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں. اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لیا, جلد نمبر 1 ہے, حدیث کا نمبر ہے 950. اسی طرح امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں لیا, جلد نمبر 5 ہے, حدیث کا نمبر ہے 8473. امام محمد ضیاء مقدسی نے اس کو حدیث المختارہ میں جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 480 ہے. اس میں بھی حضرت سعید اور زید دونوں روایت کر رہے ہیں. زدان بن عمر والی جو روایت ہے وہ بیان کر رہے ہیں, اس میں اضافہ کیا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ, وہی روایت ہے اس میں بھی. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں عبداللہ بن احمد بن حنبل, وہ زوائد المسند میں لے کے آئے ہیں, حدیث کا نمبر 197 اور 198 ہے. حدیث کیا ہے کہ ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال شہدت علی فی الرحبۃ ینشد الناس, وہی معروف حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام نے وہ میدان میں جب ان سے کہا تھا کہ مجھے کوئی گواہی دے, کوئی شہادت دے اللہ کی قسم کھا کے کہ تم میں سے کون ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا ہو کہ غدیر خم کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو 12 صحابہ کھڑے ہوئے تھے, یہ وہی روایت ہے دیگر طرق کے ساتھ. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں, اور اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل زوائد المسند میں لے کے آئے ہیں, اور اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 201. حدیث کیا ہے کہ ان ابی مریم ورجل من الجلساء علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم غدیر خم, اور پھر وہی آگے پوری روایت ہے من کنت مولا فاز علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادہ وانصر من نصر واخذل من خذلہ. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں. اس حدیث کو بھی امام ناصر الدین البانی سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں لے کے آیا, اس کی جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر ہے 335.
अन तलहत बिन मुसरफ क़ाल समीअतु मुहाजिर बिन उमैरा औ उमैरा बिन मुहाजिर यक़ूल समीअतु अलियन। वो भी इस सनद के साथ आगे सारी रवायत वो भी लेके आए कि हमने मौला अली अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि तुम में से कोई है जो इस बात की गवाही दे जिसने अपने आंखों से देखा हो, कानों से सुना हो कि हुज़ूर ने फरमाया था गदीर खुम के मौका पे मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अलीयुन मौला हो। और इसी हदीस को इमाम इब्न हिब्बान ने भी अपनी सही में लिया है और इसको इमाम इब्न अबी आसिम ने अपनी सुन्ना में लिया, जिसका नंबर है 1373, और फरमाया कि इसके जो रजाल हैं वो सिका है। इसी तरह अल्लामा ज़हबी ने भी इस हदीस को लिया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तुरीदूना मिन अलिय्यिन सलासा मर्रातिन इन्ना अलिय्यन मिन्नी व अना मिन्हु व वली कुल्लि मुमिनिन मिन बादी। वो एक तवील हदीस है, इसमें भी आका अलैहिस्सलाम फरमाने बेशक अली मुझसे, मैं अली से हूँ और मेरे बाद तुम में से हर मोमिन का वली है। इसको इमाम अहमद बिन हंबल ने लिया, इमाम तिरमिज़ी ने लिया, इमाम नसाई ने लिया और कहा कि यह हदीस हसन भी है और हदीस सही भी है। और इमामुद्दीन इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिया और वो भी फरमाते हैं हाज़िल हदीस बितुरकिन सहीहतिन, ये व हसनतिन, इसके तुरक सही भी हैं और हसन भी हैं। जिल्द नंबर 5 है और हदीस का नंबर है 3712। सुनन कुबरा में जिल्द नंबर 5 है और हदीस का नंबर है 8474। इसी तरह अगली हदीस देना चाहता हूं, इसको इमामुद्दीन इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 207 है और फरमाया कि वहाज़ा इस्नादु जय्यदुन कवियुन व रिजालुहु कुल्लुहुम सिकातुन। ये वही पूरी हदीस बयान करके वो फरमाते हैं कि ये हदीस सही भी है और इसके जो इस्नाद हैं बिल्कुल जय्यद हैं और कवि हैं और सिका है। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 5 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल 22995। इमाम निसाई सुनन कुबरा में लेके हैं, उसकी जिल्द नंबर 5 है और जो हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 8467। इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर है 4578। यह तो बुरैदा वाली हदीस है। अन इब्न अब्बास अन बुरैदा क़ाल खरजतु मा अलिय्यन इलल यमन फरअयतु मिन्हु जफ़्फ़तन फ़क़दिमतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करतु अलिय्यन फ़तनक्कस्तहु फ़जअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतग़य्यरु वजहुहु फ़क़ाल या बुरैदतु अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम क़ुल्तु बला या रसूलल्लाह क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। ये वही हदीस है। तो बुरैदा कहते हैं कि मैं मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ जंग में गया था यमन में, मुझे कोई शिकायत हुई, मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा तो सर नीचे करके मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कोई इस तरह का जुमला कहा जिसमें कोई माज़रत तनकीस हो रही थी, तो मैं सर मेरा नीचे था, मैंने ऐसे सर उठाया तो आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक में जलाल था, रंग मुतगय्यर था। फरमाया क्या बुरैदा मैं तुम्हारे जानों से ज़्यादा करीब नहीं हूँ, ईमान वालों की जानों से ज़्यादा करीब नहीं हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह? तो फरमाया फिर सुनो, फिर जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की शिकायत को गवारा नहीं किया आका अलैहिस्सलाम ने। अगली हदीस भी वही है हज़रत बुरैदा वाली और इस हदीस को भी इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में लेकर जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है 23078 और अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी ने भी उसको लिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 335। अगली हदीस देना चाहता हूं, इसको हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने लिया है और इसको भी अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी ने लिया है और इमाम तबरानी मौजम सगीर में लिया जिल्द नंबर 1 हदीस का नंबर 191 है, मौजम औसत में लिया जिल्द नंबर 1 है सफ़ा नंबर 346 है। वही जो रवायत थी कि एक वफद जो आया था जा रहतुन इला अली बिरहबत क़ालू अस्सलामु अलैका या मौलाना क़ाल कैफ़ अकूना मौलाकुम व अंतुम कौमुन अरबुन क़ालू समीअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमा गदीर क़ौमिन यक़ूलू। वही जो एक वफद आया तो उन्होंने कहा कि आप पर सलाम हुए हमारे मौला। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, तो अबू अय्यूब अंसारी रवायत कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा मौला कैसे होगा, तुम तो अरब की कौम हो। तो उन्होंने कहा कि हमने गदीर खुम के मौका पे आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसको इमाम हैसमी फरमाते हैं कि जो इसको इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम तबरानी ने लिया है रिजाल अहमद उस्सिकात, इमाम अहमद बिन हंबल के जो रिजाल हैं वो सिका हैं, व रिजाल उस्सिकातुन, यानी हदीस सही है। अगली जो हदीस है ज़ैद बिन अरकम से अन ज़ैद बिन अरकम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला हाज़ा हदीसुन सहीहुन। और इस हदीस को इमाम ज़हबी तरीक़े इस्लाम में लेके जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर है 625। अल्लामा इब्न तैमिया के ये शागिर्द हैं, फरमाते हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन भी है और सही भी है। इसी तरह अगली हदीस देना चाहता हूं, इसको भी हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत कर रहे हैं और इस हदीस को इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके जिल्द नंबर 3 हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4576। अन ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा वलियुहु अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आदिमन आदाहु। या आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मैं मौला अली उसका वली है और मौला तू भी उसका वली बन जो अली को वली जाने, तू उसका दुश्मन बन जो अली को दुश्मन जाने। काल हाज़ा हदीसुन सहीहुन अला शर्त शेखैन। इमाम हाकिम कहते हैं कि ये शेखैन यानी बुखारी मुस्लिम की शराइत के मुताबिक ये हदीस सही है। अगली हदीस देना चाहते हो, इसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेकर जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर है 4577। अन्नहु सामिया ज़ैद इब्न अरकमा
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فہذا ولیہ اللہم والمن والا وادمن آداہ. وہ اس طریقے سے بھی اس سند کے ساتھ بھی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اسی طرح اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو امام حاکم مستدرک میں لے کے جلد نمبر 3 ہے اور حدیث کا نمبر 4578 اور اگلی حدیث 4579. یہ مستدرک حاکم میں لگاتار حدیث آ رہی ہیں. اس میں حضرت بریدہ اسلمی روایت کرتے ہیں ان بریدہ اسلمی من کنت مولاہ فعلی مولاہ وقال ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم. امام مسلم کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں اور اس حدیث کو زید بن ارقم نے روایت کیا ہے اور امام طحاوی مشکل الاسار میں لے کے جلد نمبر 5 حدیث کا نمبر 1765 ہے. ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما راجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجۃ الوداع ونازل بغدیر خم امر بدوحات. وہی کہ جب غدیر خم کے مقام پہ پہنچے آقا علیہ السلام کی میت میں آخری حج کر کے تو حضور علیہ السلام فرماتے سائبان لگا دو خیمے لگا دو. ثم قال آقا علیہ السلام نے فرمایا ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے کہ انی دعیت فعجبت انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. یہ وہی حدیث ہے نئے طرق کے ساتھ فانظروا کیف تخلفونی فیہما فانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. ثم قال ان اللہ مولاي وانا ولی کل مومن. ثم اخذ بید علی فقال من کنت ولیہ فہذا ولیہ اللہم والی من والہ وآدی من آداہ. اس میں وہی طویل حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, شہادت لے کے گواہی لے کے. اگلی حدیث دینا جس کو حضرت ابو طفیل روایت کر رہے ہیں, یہ بھی وہی حدیث ہے نئے طرق کے ساتھ ہے. اس کو اماد الدین ابن کثیر جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں وہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لے کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 208 ہے. ان ابی طفیل ان زید بن ارقم قال لما راجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ الوداع ونازل غدیر خم امر بدوحات. وہی جب آقا علیہ السلام کی میت میں ہم آخری حج کر کے واپس پلٹے, جب غدیر خم کے مقام پہ پہنچے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا خیمے لگا دو سائبان لگا دو. ثم قال کانی قد دعیت فعجبت انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر. وہی حدیث ہے کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیہما فانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. ثم قال اللہ مولاي وانا ولی کل مومن. ثم اخذ بید علی فقال من کنت مولاہ فہذا ولیہ اللہم والی من والہ وآدی من آداہ. اس کو بھی امام حاکم نے اور امام ذہبی نے کہا ہے کہ یہ وہذا حدیث صحیح, یہ حدیث صحیح ہے. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو امام اماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 210 ہے, وہ لے کے آئے ان میمون بن ابی عبداللہ قال زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانا اسمع. وہی زید بن ارقم روایت کر رہے ہیں میمون بن ابی عبداللہ سے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم مع رسول اللہ منزل یقال له وادی خم, آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک منزل پہ جا رہے تھے. جب وادی خم پہ پہنچے فامر بالصلاۃ فصلاها, آقا علیہ السلام نے نماز کے لیے حکم دیا, نماز ادا کی. فخطبنا وذلل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوب علی شجرۃ سامور من الشمس. آقا علیہ السلام ببور کا درخت تھا, اس کے نیچے آقا علیہ السلام کے لیے اسٹیج لگایا گیا اور صاحبان مقرر کیا گیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال لستم تعلمون او لستم تشهدون انی اولی بکل مومن من نفسہ. آقا علیہ السلام نے گواہی دی کیا میں تمہاری جانوں کے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فمن کنت مولا فان علی مولا اللہم والی من والا وآدی من آداہ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو پھر جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اور مولا تو بھی اس کا ولی مان جو علی کو ولی جانے, تو اس کی مددگار جو علی کی مدد کرے. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں لے کے جلد نمبر 4 حدیث کا نمبر 1750. اس کو حضرت ابو طفیل روایت کر رہے ہیں, وہی حدیث چل رہی ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا کہتے ہیں خیمے لگا دیے گئے. آقا علیہ السلام منبر پہ جلوہ افروز ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا انی دعیت فعجبت وانی تارک فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیہما فانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. ثم قال ان اللہ مولاي وانا ولی کل مومن. ثم اخذ بید علی فقال من کنت ولیہ فہذا ولیہ اللہم والی من والہ وآدی من آداہ. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں, اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے لیا ہے, اس کی جلد نمبر 5 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3713, اور فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح. زید بن ارقم روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنت مولا فعلی مولا. اسی طرح اتنی کثرت کے ساتھ یہ حدیث ہیں, اتنی کثرت کے ساتھ میں آپ کو کیا بتاؤں. پھر یہی حدیث جو ہے اس کو علامہ ناصر الدین البانی اپنی سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں لے کے جلد نمبر 4 حدیث کا نمبر 332 ہے. اسی طرح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 334 ہے کہ اس کو حضرت ان ابی سلیمان, اس کو ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں جو ایک مؤذن تھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والا وآدی من آداہ وانصر من نصر وخذل من خذلہ. اسی طرح اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں, اس حدیث کو
علامہ ناصر الدین البانی ہی روایت کر رہے ہیں اور امام طبرانی نے اس کو لیا ہے اپنی معجم الکبیر میں۔ کیا ہے اس حدیث میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت، مجھے بلاوا آ جائے گا، اور پھر فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اسی طرح اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں میں، اس حدیث کو امام طحاوی مشکل الاسرار میں لے کے آئے ہیں اور اس کو عطیہ اوفی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا اللہ موال من والا وعد من آداہ، اور امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ رجال ثقات رجال مسلم کے رجال پر یہ اس کے ثقہ ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5057 5059 اور 4983۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو بھی امام طحاوی مشکل الاسرار میں لے کے جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر 1768 ہے۔ حدثنا احمد بن شعیب قال اخبرنا احمد بن عثمان البصری ابو الجوزا قال حدثنا محمد بن خالد بن اسمت قال حدثنا موسى بن يعقوب عن المهاجر بن مسمار عن عائشة بنت سعد عن سعد قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال الستم تعلمون اني اولى بكم من انفسكم قالوا نعم صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اخذ بید علی فرفعها فقال من كنت وليه فهذا وليه وان الله يوالي من والاه ويعادي من عاداه۔ اس حدیث کو حضرت عائشہ بنت سعد اپنے والد سعد سے روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ہوا اور خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پوچھا کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ نے سچ فرمایا آپ ہماری جانوں سے قریب ہیں۔ اور مولا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے، اور مولا تو اس کا مولا بن جو علی کو مولا جانے، تو اس کا دشمن بن جو علی سے دشمنی رکھے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، یہ بھی وہی حدیث ہے جس کو عائشہ بنت سعد روایت کر رہی ہیں، اور اس حدیث کو امام اماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کے جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 210 ہے، وہی حدیث ہے، اور اس کو امام ذہبی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو بھی علامہ ناصر الدین البانی سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں لے کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 345 ہے، یہ عبد الرحمن بن ثابت سے روایت کرتے ہیں اور ساتھ لکھتے ہیں کہ وہ اسنادہ صحیح، کہ اس کی اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث دینا چاہتے ہیں، اس کو بھی علامہ ناصر الدین البانی نے لیا ہے، تینوں احادیث اکٹھی ہیں، اور اس کے بعد میں لکھتے ہیں کہ وہ اسنادہ صحیح و رجالہ ثقات، اس کے رجال بھی صحیح ہیں اور اس کی اسناد بھی ٹھیک ہیں۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ غدیر خم کے مقام پہ تھے، اذ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بید علی فقال من کنت مولاه فعلی مولاه۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں لے کے ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے، اور اس کا نمبر ہے 32072۔ اسی حدیث کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ مدینہ دمشق میں لے کے ہے، جلد نمبر 42 ہے، اور صفحہ نمبر ہے 220۔ امام اسقلانی نے اس کو مطالب العالیہ میں لیا، جلد نمبر 16 ہے، حدیث کا نمبر ہے 3930۔ اسی حدیث کو امام ہندی کنز المال میں لے کے ہیں، جلد نمبر 13 ہے، حدیث کا نمبر ہے 36430، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے باہر تشریف لائے اور اعلان کیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اسی طرح اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 215 ہے، اور اگلی حدیث ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 216 ہے، اکٹھی دونوں حدیث ہیں، یہ وہی حدیث ہیں۔ اس میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی روایت کرتے ہیں، فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خباء، آقا علیہ السلام حجرہ انور سے باہر تشریف لائے، خیمے سے باہر تشریف لائے، اور فاخذ بید علی فقال من کنت مولا فعلی مولا، فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اور امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اسی طرح امام الدین ابن کثیر نے پھر اس کو اگلی سند کے ساتھ لیا ہے اور فرمایا کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام طبرانی معجم الصغیر میں لے کے جلد نمبر 1 ہے، حدیث کا نمبر 175، ابن عساکر تاریخ مدینہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 207، ابو نعیم اصبہانی تاریخ اصبہان میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 92۔ اس میں بھی حضرت ان عمیرہ بن سعد قال شہدت علی علی المنبر، اس میں بھی وہی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام کے بھائی مولا علی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں کوئی گواہی دیتا ہے جس نے آقا علیہ السلام کو غدیر خم کے موقع پہ یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ فشاهدوا انهم سامعوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللهم من كنت مولا فعلی مولا واللهم والي من والاه وعد من عاداه، تو صحابہ نے گواہی دی کہ بالکل فقام 12 رجل منهم ابو ہریرہ و ابو سعید و انس بن مالک، وہ 12 صحابہ کھڑے، ان میں ابو ہریرہ بھی تھے، ابو سعید خدری بھی تھے اور انس بن مالک بھی تھے۔ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پہ اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا
علی مولا اور مولا تو اس کا مولا بن جو علی کو مولا جانے، تو اس کی مددگار جو علی کی مدد کرتا ہے۔ یہ اگلی حدیث پھر عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے ہے، وہی جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، شہدت علی فی الرحبۃ، جو مولا علیہ السلام نے گواہی مانگی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث کو اپنا کیا کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے مسند میں لیا ہے، جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 961، فرمایا کہ اسنادہ صحیح، اس کی جو اسناد ہیں وہ صحیح ہیں۔ اور جو میں حدیث میں پہلے بیان کر چکا، میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، میں اس کی سند دے رہا ہوں آپ کو، اس کی تخریج دے رہا ہوں، نمبر دے رہا ہوں تاکہ وقت کی بچت ہو سکے۔ وہ بار بار اگر میں رپیٹ کروں گا تو وہ حدیث وہی ہے، یعنی ایک حدیث کو مختلف جو صحابہ کرام ہیں وہ مختلف سند کے ساتھ محدثین نے روایت کیا ہے، اس لیے میں وہ بتا دیتا ہوں۔ یہ جو اگلی حدیث ہے اس کو بھی امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے جلد نمبر 1 ہے، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 670، یہ بھی وہی حدیث ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ زیاد ابن ابی زیاد سے ہے کہ سمیت علی بن ابی طالب ینشد الناس فقال انشد اللہ رجل مسلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم غدیر من ما قال فقام 12 بدرین فشاهدوا، وہی حدیث ہے کہ 12 صحابہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر گواہی دی۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے جلد نمبر 1 ہے، اور حدیث کا نمبر 964، حدثنا عبداللہ حدثنا احمد بن عمر حدثنا زیاد بن خباب حدثنا الولید بن عقبہ دخلت علی عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ بھی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے وہی روایت ہے کہ مولا علیہ السلام نے ان سے صحابہ سے شہادت مانگی تو انہوں نے گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بلکہ اس میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولا یقوم الا من قد راہ، کوئی اور بندہ کھڑا نہ ہو گواہی دینے کے لیے جس نے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے یا فرماتے ہوئے سنا ہے، صرف وہ کھڑا ہو۔ فقام 12 رجل فقالوا، 12 صحابہ کھڑے ہوئے، قد رأیناہ و سمعناہ، کہ ہم نے آقا علیہ السلام کو دیکھا بھی تھا اور سنا بھی تھا۔ حیث اخذ بیدہ یقول اللہم والی من والہ وعد من عادہ وانصر من نصر واخذل من خذلہ۔ اور اس میں ایک بڑی خاص بات ہے کہ فقام الا ثلاثۃ لم یقوموا فدعا علیہم، کہ سارے کھڑے ہو گئے لیکن 3 نہ کھڑے، جو 3 کھڑے نہ ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے خود حسد اور بغض میں، تو مولا علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور ان کو اس کا نقصان ہوا، وہ برباد ہو گئے۔ پتہ چلا کہ جو مولا علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہے اس کو سزا بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث جس کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے جلد نمبر 1 ہے، حدیث کا نمبر ہے 1310۔ اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں لے کے جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 1206۔ امام اسقلانی مطالب العالیہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 16 ہے، حدیث کا نمبر ہے 3944۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 210۔ امام حیثمی مجمع الزوائد منبع الفوائد میں لے کے جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 110۔ اس میں بھی مولا علی ان علی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم غدیر خم من کنت مولا فعلی مولا، اس میں مولا علی علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں کہ علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پہ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگلی حدیث کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے جلد نمبر 1 ہے اور حدیث کا نمبر 950۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ مسنم میں لے کے جلد نمبر 6 ہے، حدیث کا نمبر 32091، فرمایا اسنادہ صحیح، وہی حدیث ہے جب مولا علی علیہ السلام نے گواہی طلب کی تھی۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے جلد نمبر 1 ہے، حدیث کا نمبر 952۔ اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے جلد نمبر 4 ہے، حدیث کا نمبر 19298۔ فضائل صحابہ میں لے کے جلد نمبر 2 ہے اور حدیث کا نمبر 992۔ یہ بھی وہی حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے سے بھی روایت ہے، اور اس کو ابو طفیل نے بھی روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من کنت مولا فاز علی مولا اللہ والی من والا وعد من عادہ وانصر من نصر واخذل من خذلہ، فرمایا اسنادہ صحیح، اس کی اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر ہے 23156۔ امام نسائی سنن الکبریٰ میں لے کے جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر ہے 8471۔ اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد منبع الفوائد میں لے کے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 105 ہے۔ اس کو میں وہی ایک وفد آیا تھا، وہی حدیث ہے جس کو ریاح ابن الحارث روایت کرتے، قال جاء رہط الی علی بالرحبۃ فقالوا السلام علیک یا مولانا، قال کیف اکون مولاک وانتم قوم عرب، قالوا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم یقول من کنت مولاه فان هذا مولاه۔ وہ وفد آئے اور کہا السلام علیکم اے ہمارے مولا، تو مولا علیہ السلام فرمایا میں تمہارا مولا کیسے ہو گیا، تم تو عرب کی قوم ہو۔ تو انہوں نے فرمایا آگے سرز کی، اے علی ہم نے غدیر خم کے مقام پہ آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ اگلی حدیث بھی وہی حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے جلد نمبر 5 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 23610۔ اور اسی حدیث کو امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر ہے 220۔
اور زدان بن عمر سے جو روایت ہے اگلی وہ بھی یہی حدیث ہے. اس کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے آئے جلد نمبر 1 ہے اور حدیث کا نمبر 641. فضائل صحابہ میں لے کے آئے ہیں جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 991. امام ابن ابی عاصم اپنی سنہ میں لے کے آئے جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 1372. ابن اساکر تاریخ مدینہ دمشق میں لے کے آئے جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 215. امام حیثمی مجمع الزوائد منبع الفوائد میں لے کے آئے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 110 ہے. اسی طرح اگلی حدیث جو ہے اس کو حضرت میمون بن ابی عبداللہ سے روایت ہے کہ کنت عند زید بن ارقم وجاء رجل، وہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے، ایک بندہ آیا اور وہ بڑی دور سے آیا تھا اور اس نے آ کے سوال کیا بیماری کے بارے میں. تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اولا بالمؤمنین من انفسہم قالوا بلا قال من کنت مولا فعلی مولا. حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ایک بندہ بڑی دور دراز علاقے سے آیا اور اس نے بیماری کے بارے میں پوچھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اس نے کیوں نہیں؟ تو فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی حضور یہ فرمانا چاہتے تھے بیماری کے لیے بھی جاؤ مولا علی علیہ السلام کے در پہ جاؤ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی علیہ السلام سے اس کا جو ہے نا علاج کرواؤ. اور اگلی جو روایت ہے اس میں الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ اللہم والمن والا آدمن آدہ ھذا حدیث حسن. اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے جلد نمبر 4 ہے حدیث کا نمبر 19347. اور اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے جلد نمبر 4 ہے حدیث کا نمبر 19344. فضائل صحابہ میں لے کے جلد نمبر 2 ہے حدیث کا نمبر 1017. امام بزار مسند میں لے کے جلد نمبر 10 ہے حدیث کا نمبر ہے 4327. وہ بھی یہی میمون بن عبداللہ والی حدیث ہے رقم سے، اور اس کی تخریج یہ ہے. اگلی حدیث جس کو بھی زید بن ارقم نے روایت کیا وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی گواہی والی حدیث ہے. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے جلد نمبر 5 حدیث کا نمبر ہے 23192. امام طبرانی معجم الکبیر میں لے کے جلد نمبر 5 ہے حدیث کا نمبر ہے 4985. ابن اساکر تاریخ مدینہ دمشق میں لے کے آئے جلد نمبر 42 ہے صفحہ نمبر ہے 210. ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کے آئے جلد نمبر 7 ہے صفحہ نمبر ہے 350. محب الطبری ذخائر الاکبار میں لے کے آئے جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر ہے 70. یہ انٹرنیشنل نمبر آپ کو بتا رہا ہوں. اگلی حدیث جو عمران بن حسین سے روایت کر رہے ہیں وہی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مومن بعدی، کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اور میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے جلد نمبر 4 ہے حدیث کا نمبر 19942. فضائل صحابہ میں لے کے جلد نمبر 2 ہے حدیث کا نمبر 1035. ابن اساکر تاریخ مدینہ دمشق میں لے کے جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 199. ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 355. اس طرح حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ جس کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے جلد نمبر 5 ہے حدیث کا نمبر ہے 23011. فضائل صحابہ میں لے کے جلد نمبر 2 ہے حدیث کا نمبر ہے 1177. بازار مسند میں لے کے جلد نمبر 4 ہے حدیث کا نمبر ہے 1203. نسائی سنن الکبریٰ میں لے کے جلد نمبر 5 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 8465. امام حاکم مستدرک میں لے کے جلد نمبر 2 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2590. وہی فرمایا من کنت ولیہ فعلی ولیہ. پھر اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں اس کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے جلد نمبر 5 ہے حدیث کا نمبر 23062. فضائل صحابہ میں لے کے جلد نمبر 2 ہے حدیث کا نمبر 1175. ابن اساکر تاریخ مدینہ دمشق میں لے کے جلد نمبر 42 ہے صفحہ نمبر 190. محب طبری ریاض النظرہ میں لے کے جلد نمبر 2 ہے حدیث کا نمبر 662. امام حیثمی مجمع الزوائد منبع الفوائد میں لے کے آئے جلد نمبر 9 ہے صفحہ نمبر 138. ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کے جلد نمبر 7 ہے صفحہ نمبر 455. اس طرح امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے جلد نمبر 4 ہے حدیث کا نمبر 18502. فضائل صحابہ میں لے کے جلد نمبر 2 ہے حدیث کا نمبر 1016. برا بن عازب سے اور وہ حضرت بریدہ سے لے کے آئے ہیں وہی حدیث ہے فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَوَلِيُّكُمْ بَعْدِي وَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي. علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں تمہارے بعد میرے بعد تمہارا ولی ہے. اور حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا فرمایا اللہم من کنت مولا فاز علی مولا اللہم والمن والا آدمن آداہ. اس طرح اگلی حدیث جس کو ابن ماجہ اپنی سنن میں لے کے آیا ہے اس کی جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 116 ہے. ابن ابی عاصم اپنی سنہ میں لے کے جلد نمبر 2 ہے اور حدیث کا نمبر 1363 ہے. ابن اساکر تاریخ مدینہ دمشق میں لے کے جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 225 ہے. برا بن عازب سے ہے وہی اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ اللہ حجہ فنزل فی بعض الطریق فامر الصلاۃ وجامعۃ فاخذ بید علی قال الست اولی بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قال الست اولی بكل مؤمن من نفسه قالوا بلا قال فهذا ولي من انا مولاه اللهم والمن والاه اللهم آدمن آداه. وہ یہ حدیث ہے برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پہ پہنچے نماز کا وقت ہو گیا نماز جماعت کے لیے اعلان کیا گیا آقا علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا بلند کیا جس کا میں تمہاری جانوں کے زیادہ قریب نہیں ہوں. فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا مولا تو بھی اس کا ولی بن جو علی کو ولی جانے اس کے مددگار جو علی کی مدد کرے. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں اس حدیث کو امام بازار اپنی مسند میں لے کے جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر ہے 786. امام نسائی سنن الکبریٰ میں لے کے جلد نمبر 5 حدیث کا نمبر 8484. خصائص علی میں حدیث موجود ہے حدیث کا نمبر 9 ہے. اور اس کو امر زیمور سے بھی یہ روایت ہے اور اس کے علاوہ اس کو پھر سعد سے بھی روایت ہے.
کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کنت مولا فعلی مولاہ، حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگلی حدیث ہے جس کو امام نسائی سنن الکبریٰ جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر 8481، خصائص علی میں بھی حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 96۔ یہ بھی سعد سے وہ روایت ہے، وہی کنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق مکہ تھا، آقا علیہ السلام کے ساتھ مکے کے راستے میں جا رہے تھے، غدیر خم کے مقام پہ پہنچے تو آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ اگلی حدیث ہے جس کو حضرت بریدہ روایت کر رہے ہیں، اور اس حدیث کو امام نسائی سنن الکبریٰ میں لیا جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر 8475، خصائص علی میں حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر 90، ابو یعلا کی مسند میں حدیث موجود ہے، جلد نمبر 11 ہے، حدیث کا نمبر ہے 6423، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لیا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 215 ہے۔ اس کو بھی حضرت بریدہ نے روایت کیا ہے، وہی کہ علی منی وانا من ہوا ولیکم بعدی، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے، حضور نے فرمایا میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ اگلی حدیث امام حاکم مستدرک میں لے کے جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 5594، امام بزار مسند میں لے کے جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر 958، ابن ابی عاصم اپنی سنہ میں لے کے جلد نمبر 2 ہے اور حدیث کا نمبر 1358 ہے۔ اس کو طلحہ بن عبید اللہ روایت کر رہے ہیں، بلکہ یہ بڑی ایمان فروز حدیث ہے کہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی تو وہاں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو مولا علی علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا کہ اے طلحہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ حل سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کنت مولا فعلی مولا واللہ والمن والا وادمن آداؤ قال نعم قال فلما تقاتلونی، اگر تمہیں یاد ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور مولا اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اس کا مولا مان جو علی کو مولا جانے، تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ فلما تقاتلونی، کہ تم میرے ساتھ قتال کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں قال لم اذکر، میں بھول گیا تھا، قال فانصرف طلحہ، پھر طلحہ بن عبید اللہ جو وہ چلے گئے بغیر لڑے۔ یہ جنگ جمل کی بات ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام حاکم مستدرک میں لے کے جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 4577، اور اس کو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا، اور ھذا اسناد صحیح علی شرط شیخین، امام حاکم کہتے ہیں کہ شیخین کی شرط پر یہ صحیح حدیث ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، جس کو امام عبدالرزاق اپنی مصنف میں لے کے آیا جلد نمبر 11 ہے، حدیث کا نمبر ہے 20388، اس کو امام ابن ابی شیبہ مصنف میں لے کے آیا جلد نمبر 6 حدیث کا نمبر ہے 32078۔ اس میں حضرت بریدہ اسلمی روایت کرتے ہیں من کنت مولا فان علی مولا، آقا علیہ السلام فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور دوسری روایت میں اللہم من کنت مولا فعلی مولا اللہم والمن وعدہ وآدمن آدہ۔ اگلی حدیث جو عبد الرحمن بن ثابت روایت کر رہے ہیں، اور اس حدیث کو امام ابن ابی عاصم اپنی سنہ میں لے کے جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 1387، اور امام ابن ابی شیبہ مصنف میں لے کے جلد نمبر 6 حدیث کا نمبر 32073۔ اس میں بھی وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرمایا من کنت مولا فھذا علی مولا۔ اگلی حدیث کو امام ذہبی نے لیا ہے اپنے رسالہ میں، اور اس کی حدیث کا نمبر ہے 118 ہے، امام ابن ابی شیبہ مصنف میں جلد نمبر 6 حدیث کا نمبر 32132 ہے، امام نسائی نے خصائص علی میں لیا ہے، حدیث کا نمبر 82 ہے، فضائل صحابہ میں لیا ہے اور اس کا حدیث کا نمبر 42 ہے۔ اسی طرح امام نسائی نے خصائص میں لیا ہے، حدیث کا نمبر 81 ہے۔ اس کو بھی ریاح بن حارث سے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فھذا علی مولا۔ اگلی حدیث دینا چاہتے ہیں، اس حدیث کو بھی امام بزار نے اپنی مسند میں لیا ہے، اور اس حدیث میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من کنت مولا فھذا علی مولا۔ اس کو حضرت عطیہ زید بن رقم سے روایت کرتے ہیں، امام طبرانی معجم الکبیر میں جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر ہے 5070۔ اگلی حدیث ہے جس کو امر زیمر روایت کرتے ہیں، وہی جو آقا علیہ السلام کے بھائی مولا علیہ السلام نے گواہی لی تھی، اور اس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لیا جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2109۔ امام ہیثمی نے مجمع الزوائد منبع الفوائد میں لیا، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر ہے 105۔ اگلی حدیث جس کو امام طبرانی معجم الکبیر میں جلد نمبر 4 ہے، حدیث کا نمبر ہے 3514۔ امام ہیثمی نے مجمع الزوائد منبع الفوائد میں لیا ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 105 ہے۔ امام طبرانی معجم الاوسط میں لیا جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2110 ہے۔ اس میں اضافہ ہے کہ اللہ والمن والا وادمن آدم انصر من ناصر وخذل من خذلہ۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لیا، جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر ہے 1111۔ امام بزار نے اپنی مسند میں لیا ہے، اور اس میں انہ سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کنت مولا فعلی مولا واللہ والمن والا وادمن آدھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام ابن ابی عاصم اپنی سنہ میں لے کے ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر 1361 ہے، جلد نمبر 2 حدیث 1372 ہے، زدان بن عمر سے، اور اس کو مولا علی علیہ السلام سے، یہ وہی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے گواہیاں لے کے پھر فرمایا کہ من کنت مولا فھذا علی مولا۔ پھر آگے اسی طرح دیکھتے ہیں، اگلی حدیث آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابن ابی عاصم نے اپنی سنہ میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر 1374 ہے۔ اسی طرح جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر 1375۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لیا، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 210 ہے۔ اس کو زید بن یسی کے سے روایت کیا ہے کہ قال قام علی علی المنبر ہے، وہی جلوہ افروز ہوئے اور ان سے گواہی لی، اور وہی حدیث ہے، انہوں نے شہادت دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا من کنت مولا فھذا علی مولا۔ یہ اگلی حدیث جو ہے، اس حدیث کو بھی
امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں لیا ہے اور اس کی جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر 8484 ہے۔ خصائص علی میں بھی حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر 99 ہے۔ اور اسی طرح امام نسائی سنن الکبریٰ میں لے کے ہیں، جلد نمبر 5 حدیث کا نمبر 8470 ہے، اور خصائص علی میں جلد حدیث کا نمبر 85 ہے۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں لے کے ہیں، جلد نمبر 5 حدیث کا نمبر 5057 ہے۔ امام ابن عبد البر الاستیاب میں لے کے جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1005 ہے۔ یہ بھی وہی ہے میدان میں جو مولا علی علیہ السلام نے گواہی طلب کی تھی، فقام بدعت عشرہ فشاہدوا، وہ 10 سے اوپر لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے گواہی دی کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سنا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں اس حدیث کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس حدیث کو مولا علی علیہ السلام بھی روایت کر رہے ہیں، اور اس کو امام ذہبی نے اپنے رسالہ میں بھی روایت کیا ہے، سعد بن ابی وقاص سے لیا ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس کو بھی امام ذہبی سیر الاعلام النبلاء میں لے کے آئے ہیں، اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہوئے من کنت مولا فاز علی مولا، سعید بن وہب سے علامہ ذہبی لے کے آئے اپنے رسالہ میں، اس کا صفحہ نمبر ہے 25 اور حدیث کا نمبر ہے 21۔ اسی طرح حضرت بریدہ سے روایت ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل مسند میں اور فضائل صحابہ میں لے کے جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 959 ہے، من کنت مولا فاز علی مولا۔ اس کو امام ابو نعیم نے اپنی تاریخ اصفہان میں لیا، اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر 1894 اور 1449۔ اس کو حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ والی وہی روایت ہے جو مولا علی علیہ السلام نے گواہی مانگی تھی، اور جابر بن عبداللہ سے بھی ہے، عمر بن خطاب سے بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت مولا فعلی مولا۔ اس کو امام ابن اسحاق اپنی تاریخ مدینہ اور دمشق میں لے کے آیا، جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر ہے 240۔ اسی طرح عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے علامہ ذہبی لے کے اپنے رسالہ میں یہی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح محمد بن ابی بکر صدیق سے بھی یہ حدیث لے کے آئے، مرفوع روایت لی ہے، علامہ ذہبی اپنے رسالہ میں لے کے آئے ہیں، اور وہی جو مولا علی علیہ السلام نے گواہی سی ابو طفیل سے علامہ ذہبی لے کے آئے ہیں، اس کی حدیث کا نمبر 28 اور جلد نمبر 1 ہے۔ اسی طرح پھر اگلی حدیث جو ہے اس کو بھی علامہ ذہبی اپنے رسالہ میں لے کے آئے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس طرح سعید بن وہب سے علامہ ذہبی لے کے آئے ہیں اپنے رسالہ میں۔ اسی طرح بے شمار طرق سعد بن ابی وقاص سے لے کے ابو طفیل سے لے کے آئے ہیں، اپنا پورا ان کا رسالہ ہے علامہ ذہبی کا رسالہ طرق حدیث، من کنت مولا فاز علی۔ اس حدیث میں پورا انہوں نے ایک رسالہ لکھا جیسے امام ابن عقدہ نے لکھا تھا، اس طرح پورا ایک رسالہ ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں کو بھی علامہ ذہبی جو ہے وہ اپنا مولا علی علیہ السلام سے لے کے آئے ہیں، اور اس حدیث کا نمبر 57 ہے، 58 ہے، 59 ہے، 60 ہے، 175 ہے۔ یہ لگاتار حدیث کے نمبر میں بتا رہا ہوں ان کے رسالہ کے ترک حدیث، من کنت مولا فاز علی مولا، جو علامہ ذہبی نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے اس حدیث پر۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے حارث بن مالک سے لے کے علامہ ذہبی، اور اس کی حدیث کا نمبر ہے 62 ہے اور صفحہ نمبر 63 ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو امام نسائی سنن الکبریٰ میں لے کے جلد نمبر 5 حدیث کا نمبر 8464 ہے۔ اسی طرح زید بن رقم سے برا بن عازب سے علامہ ذہبی بھی لے کے، اور اماد الدین ابن کثیر، یہ دونوں شاگرد ہیں علامہ ابن تیمیہ کے، البدایہ والنہایہ میں لے کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 210، ابن ابی عاصم اپنی سنہ میں لے کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 605 ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے لے کے علامہ ذہبی، اور فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس طرح عمار ابن یاسر سے لے کے آئے علامہ ذہبی، اور مزی تہذیب الکمال میں لے کے آئے، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب میں ایک بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، جلدی جلدی سن لے وہ، کہ اس حدیث کے بارے میں جلدی جلدی بتانے لگا ہوں کہ علامہ ذہبی فرماتے ہیں سیر الاعلام النبلاء میں اس کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 170 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے من کنت مولا وہو اصح، کہ یہ جو من کنت مولا فہذ علی مولا والی حدیث ہے، اس کی جتنی بھی اسناد ہیں وہ صحیح ترین ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں علامہ ذہبی سیر الاعلام النبلاء میں جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 170 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی طرق رواہ جم الغفیر والعدد الکثیر من طرق صحیحۃ و حسنۃ، فرماتے ہیں کہ جم غفیر نے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے، بہت بڑے کثیر عدد میں اس کو روایت کیا گیا، اور حدیث سے صحیح کے طور پہ اور حسن کے طور پہ اس کو روایت کیا گیا۔ اس طرح اماد الدین ابن کثیر وہ فرماتے ہیں کہ جو اس کی جو قویۃ الاسناد، اس کی جو اللہم والمن والا وادمن ادا، جو اس کی اسناد ہیں وہ بڑی قوی اور بڑی تگڑی ہیں۔ بلکہ فرماتے ہیں امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں فرماتے ہیں رواہ احمد و رجالہ رجال صحیح، جب احمد بن حنبل نے جو حدیث روایت کیا اس کے رجال جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اور امام حاکم فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، کہ شیخین کی شرط پہ، یہ بخاری مسلم کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس طرح امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جمع الجوامع میں، اور یعنی کہ جس کا معروف نام ہے جامع الکبیر، اس کی جلد نمبر 10 ہے، اور اس کی حدیث کا نمبر ہے 4600، اور وہ فرماتے ہیں کہ
رجالہ احمد ثقات، اس حدیث میں جو امام احمد بن حنبل نے جو اس کی سناد بیان کی ہیں وہ صحیح ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی سے حدیث کے بارے میں فرما رہے ہیں من کنت مولا فاز علی مولا۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں، مولا علی قاری اپنی مرکات المفاتیح میں جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 260 ان یکون حسن فرماتے ہیں حسن ہے، اللہم والمن والا آدمن آداہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اس کے طرق ہیں وہ صحیح ہیں، اور علامہ ذہبی نے فرمایا کثیر کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح علامہ اجلونی نے کشف الخفاء میں کہا ہے کہ اس کے جو روات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ اس طرح ناصر الدین البانی نے بھی کہا ہے کہ یہ جو اس کی جو سند ہے بالکل اور اس کے جو طرق ہیں بالکل ٹھیک ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے، اور علامہ اجلونی کشف الخفاء میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 475 میں، اور جس کا نمبر تھا 2591، ناصر الدین البانی سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 355 میں کہا تھا کہ اس کی جو اسانید ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَسَانِيدِهَا صِحَاحٌ، زیادہ تر جو اس کی اسانید ہیں وہ صحیح ہیں۔ اسی طرح امام قسطلانی نے اپنی مواہب الدنیا میں فرماتے ہیں، اور امام اسقلانی فتح الباری میں جلد نمبر 7 ہے صفحہ نمبر 95 ہے، اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 81 ہے۔ امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 675 ہے، فرماتے ہیں وَقَصِيرٌ مِّنْ أَسَانِيدِهَا صِحَاحٌ وَحِسَانٌ، اس کی جتنی بھی اسانید ہیں زیادہ تر ان میں صحیح ہیں اور حسن ہیں۔ اور پھر امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث بطرق صحیحۃ وحسنۃ، یہ زیادہ تر جو اس کی حدیث کی جو اسانید ہیں وہ صحیح بھی ہیں اور حسن بھی ہیں۔ اسی طرح امام سیوطی فرماتے ہیں کہ جو امام ترمذی نے روایت کیا ابو طفیل سے اور زید بن ارقم سے وہ حسن صحیح، وہ ورجالہ وثق، اور اس کے رجال صحیح ہیں اور حسن ہیں اور صحیح ہیں۔ اور امام طبرانی نے بھی لکھا ہے کہ ورجالہ ثقات، اور امام حیثمی نے لکھا ہے کہ اس کے رجال جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ امام جلال السیوطی جامع الکبیر جلد نمبر 1 ہے، حدیث کا نمبر ہے 6490 اور 89۔ اسی طرح مولا علی قاری نے بھی لکھا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے جو ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس طرح ناصر الدین البانی نے لکھا ہے کہ یہ حدیثیں جو ہے اس کے طرق جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اسی طرح دیگر بے شمار جو محدثین اور مفسرین جو ہیں یا فقہاء انہوں نے لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح اب کثرت کے ساتھ جو صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا، دیکھیں بے شمار امام حسن علیہ السلام نے اس حدیث کو روایت کیا، عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا، عبداللہ بن جعفر نے اس کو روایت کیا، عبداللہ بن مسعود نے اس کو روایت کیا، عمار بن یاسر نے اس کو روایت کیا، ابو ذر غفاری نے اس کو روایت کیا، سلمان فارسی نے اس کو روایت کیا، اسی طرح اسد بن زرارہ نے اس کو روایت کیا، خزیمہ بن ثابت نے اس کو روایت کیا، ابو ایوب انصاری نے اس کو روایت کیا، سال بن حنیف نے روایت کیا، عثمان بن حنیف نے روایت کیا، حذیفہ بن یمان نے اس کو روایت کیا، عبداللہ بن عمر نے اس کو روایت کیا، برا بن اعظم نے اس کو روایت کیا۔ اس کے علاوہ رفاعت بن رافع نے اس کو روایت کیا، سبرۃ جدم نے روایت کیا، سلمہ بن اقوا سلمی نے روایت کیا، زید بن ثابت نے روایت کیا، ابو لیلہ انصاری نے روایت کیا، ابو قدامہ نے روایت کیا، سال بن سعد نے روایت کیا، عدی بن حاتم نے روایت کیا، ثابت نے روایت کیا، قعب بن اجرا نے روایت کیا، ابو الحیثم نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہاشم بن عتبہ نے اس کو روایت کیا، مقداد نے روایت کیا، عمر بن ابی سلمہ نے اس کو روایت کیا، عمران بن حسین نے اس کو روایت کیا، حضرت بریدہ نے روایت کیا، جبلۃ بن عمر انصاری نے روایت کیا، ابو ہریرہ نے روایت کیا، ابو برزہ نے روایت کیا، اس کو ابو سعید خدری نے روایت کیا، جابر بن عبداللہ نے روایت کیا، ابو بکر صدیق نے اس کو روایت کیا، عمر بن خطاب نے اس کو روایت کیا، عثمان بن عفان نے اس کو روایت کیا، علی بن ابی طالب نے اس کو روایت کیا، طلحہ بن عبید اللہ نے اس کو روایت کیا، زبیر بن عوام نے اس کو روایت کیا، عبد الرحمن بن عوف نے اس کو روایت کیا، سعد بن ابی وقاص نے اس کو روایت کیا، عباس بن عبد المطلب نے روایت کیا، امام حسین علیہ السلام نے اس کو روایت کیا، امام حسن علیہ السلام نے اس کو روایت کیا، اسی طرح حضرت جریر نے اس کو روایت کیا، زید بن ارقم نے اس کو روایت کیا، ابو رافع نے اس کو روایت کیا، اسی طرح حضرت محسن انصاری نے اس کو روایت کیا، انس بن مالک نے اس کو روایت کیا، اس کے علاوہ ابو زینب نے اس کو روایت کیا، یعلا بن مرہ نے اس کو روایت کیا، اسی طرح بے شمار سے ابن زید بن حارثہ نے روایت کیا، مالک بن حویرث نے روایت کیا، ابو سلیمان نے روایت کیا، عبداللہ بن ثابت نے روایت کیا، اوشی بن جنادہ نے اس کو روایت کیا، عبید بن عازم نے اس کو روایت کیا، عبداللہ بن ابی اوفا نے اس کو روایت کیا، زید بن شراحیل نے اس کو روایت کیا، عبداللہ بن بصر نے روایت کیا، نعمان بن جلال نے اس کو روایت کیا، عبد الرحمن بن یامر نے اس کو روایت کیا، اسی طرح عطیہ بن بصر نے اس کو روایت کیا، عامر بن لیلہ نے غفاری نے اس کو روایت کیا، ابو طفیل نے اس کو روایت کیا، عبد الرحمن بن عبد الرحمن انصاری نے اس کو روایت کیا، حسان بن ثابت نے روایت کیا، سعد بن جنادہ نے روایت کیا، عامر بن عمیر نے اس کو روایت کیا، عبداللہ بن یابیل نے اس کو روایت کیا، اسی طرح بے شمار عقبہ بن عامر نے اس کو روایت کیا، ابو زہیب شاعر نے اس کو روایت کیا، ابو شرین نے اس کو روایت کیا، اسی طرح وہب بن عبداللہ نے اس کو روایت کیا، ابو امامہ نے اس کو روایت کیا ہے، اس طرح عامر بن لیلہ نے اس کو روایت کیا ہے، بے شمار عبداللہ سفیان نے اس کو روایت کیا، اسامہ بن زید نے اس کو روایت کیا، وحشی بن حرب نے اس کو روایت کیا، قیس بن ثابت نے اس کو روایت کیا، عبد الرحمن نے اس کو روایت کیا،
حبیب بن بدیل نے اس کو روایت کیا, فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روایت کیا, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کو روایت کیا, ام المومنین حضرت ام سلمہ نے اس کو روایت کیا, ام ہانی بنت ابی طالب نے اس کو روایت کیا, فاطمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب نے اس کو روایت کیا, اسماء بنت امیس نے اس کو روایت کیا. یعنی بے شمار صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا, اور بے شمار محدثین نے اپنے اپنے طرق سے اپنی کتب میں اس کو روایت کیا. امام احمد بن حنبل نے اس کو فضائل صحابہ میں روایت کیا, مسند احمد بن حنبل میں اس کو روایت کیا. اسی طرح ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں اس کو روایت کیا ہے, امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اپنی تاریخ الکبیر میں, امام بزار نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے, علامہ بلادری نے اس کو روایت کیا. اسی طرح امام شافعی نے اس کو روایت کیا, امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا, امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اپنی سنن میں, علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح بے شمار امام حاکم نے مستدرک میں لیا ہے. اس طرح امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا, الثقات میں روایت کیا ہے. اس کے علاوہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں اس کو روایت کیا, ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کو روایت کیا, مطالب العالیہ میں اس کو روایت کیا, امام ہندی نے کنز الامال میں اس کو روایت کیا, خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح امام زابی نے تاریخ اسلام میں اس کو روایت کیا, امام زابی نے اپنا جو رسالہ لکھا تھا اس حدیث کے اوپر اس میں کثرت کے ساتھ اس کو روایت کیا, سیر اعلام النبلاء میں اس کو روایت کیا ہے امام زہبی نے. اسی طرح بے شمار طرق کے ساتھ ہر ایک امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لیا ہے جمع الجوامع میں, جس کو جامع الکبیر بھی کہتے ہیں, امام جلال الدین سیوطی نے. اس کے علاوہ پھر ابن صلاح نے اس کو لیا ہے, جو ان کا مقدمہ ابن صلاح ہے اس میں روایت کیا ہے. پھر اسی طرح امام طبرانی معجم الاوسط میں لیا ہے, امام طبرانی نے جامع صغیر میں لیا ہے, جامع کبیر میں لیا ہے. اسی طرح پھر امام طحاوی نے مشکل الاسار میں لیا ہے. اسی طرح پھر ابن ابی عاصم نے اپنی سنہ میں لیا ہے. پھر امام عبد البر نے اپنی استیاب میں لیا ہے, عبد الرزاق نے المصنف میں اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح عبداللہ بن احمد نے اس کو زوائد المسند میں روایت کیا ہے. اسی طرح ابو الفدا نے کشف الخفا میں لیا ہے, ابن عدی نے اس کو روایت کیا اپنی کامل میں. اسی طرح امام قسطلانی نے محب الدنیا میں, ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لیا ہے, ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا, مالی میں روایت کیا ہے. اسی طرح محب تبری نے ریاض النظرہ میں لیا, ذخائر العقبہ میں روایت کیا. اسی طرح مزی نے تہذیب الکمال میں اس کو روایت کیا. اسی محمد ضیاء مقدسی نے الحدیث المختارہ میں اس حدیث کو روایت کیا. ملا علی قاری نے اپنی شرح مرقات المفاتیح میں اس کو لیا ہے. امام نسائی نے اپنے خصائص علی بن ابی طالب میں لیا, اپنی سنن میں لیا ہے. اس طرح سنن الکبریٰ میں لیا ہے. اس طرح امام ابو نعیم نے تاریخ اصفہان میں لیا ہے اور تاریخ اصفہان میں لیا ہے. ہلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں ابو نعیم نے لیا ہے. اس طرح امام حیثمی نے مجمع الزوائد و الفوائد میں اس کو لیا ہے. امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں لیا ہے. الغرض ہر ایک محدث نے مفسر نے اپنے اپنے طرق کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے. اتنی زیادہ احادیث اور اس کے طرق ابھی میرے پاس یہ انبار لگے ہوئے ہیں واللہ باللہ تعالی. یہ دیکھیں, میں نے سمجھنے کہ تیسرا حصہ بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کیا, یعنی کہ کتنی کثرت کے ساتھ یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ من کنت مولا فاز علی مولا, اور آقا علیہ السلام کے سینکڑوں سے صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور سینکڑوں کتب میں یہ حدیث موجود ہے. اب اس کے باوجود بھی کوئی بندہ مولا علیہ السلام کے حسد میں, بغض میں, اناد میں, کینہ میں, عداوت میں اس کا انکار کرے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں, اس سے بڑا حاسد کوئی نہیں, اس سے بڑا نان سینس کوئی نہیں, اس سے بڑا گوار کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے اس کے پاس سوائے اندر حسد کے, بغض کے, اناد کے, کینہ کے, عداوت کے اور کوئی چیز نہیں ہے. ورنہ یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے, آقا علیہ السلام کی حدیث سے بھی ثابت ہے, صحابہ کے اقوال سے بھی ثابت ہے, محدثین, مفسرین, مجددین, مورخین, مفسرین ہر ایک نے کیٹاگوریکلی اپنے اپنے طرق کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے. اور جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں اسماء اور رجال کے, انہوں نے اس حدیث کو ثقہ کہا ہے, حسن کہا ہے, صحیح کہا ہے. اب کون سی بات ہے پیچھے رہ گئی جو مولا علیہ السلام کی ولایت کے منکر ہیں, مولا علیہ السلام کی امامت کے منکر ہیں, جو اعلان غدیر کے منکر ہیں, جو عید غدیر کے منکر ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں نے سینکڑوں کتب حدیث کا مطالعہ کیا ہے, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں نے اس کا تیسرا چوتھا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندہ رکھے, تو مولا علی علیہ السلام کی غلامی پہ, مودت پہ زندہ رکھے. اور میرے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالی, جب تک میں زندہ ہوں, یہ سانسیں چلتی ہیں, یہ رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, میں مولا علی علیہ السلام اہل بیت اطہار کی وکالت کرتا رہوں گا. ابھی تو بہت کچھ بیان ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی, ایک گوشے پہ, ایک جہت پہ میں آپ کے سامنے دلائل کے انبار لگاتا رہوں گا. بس آپ میرے لیے دعا کرتے رہیے. وما علیہ الا البلاغ المبین.